यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं खुदा उनका शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे मौका दिया कि मैं आप सबके साथ खुदा के कलाम को बांट सकूँ। मेरा नाम पादरी शहबाज आइज़क है, मेरा ताल्लुक़ गुजरांवाला से है। आज हम खुदा के मुक़द्दस कलाम के रमूज़ को, उसके भेदों को समझने की कोशिश करेंगे। और कलाम मुक़द्दस को मेरे साथ खोलिए। मुक़द्दस यूहन्ना का इंजीली बयान, उसका 13वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 17वीं आयत के आखिर तक तिलावत करेंगे। मुक़द्दस यूहन्ना का इंजीली बयान, उसका 13वां बाब, उसकी पहली आयत से 17वीं आयत के आखिर तक। खुदा के मुक़द्दस कलाम में यूँ लिखा है, ईद फसह से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा है कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था, आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। और जब इब्लीस शमौन के बेटे यहूदा इस्करियोती के दिल में डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो शाम का खाना खाते वक्त यीशु ने ये जान कर के बाप ने सब चीज़ें मेरे हाथ में कर दी हैं और मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूँ, दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोने और जो रुमाल कमर में बंधा था उससे पूछना शुरू किए। फिर वो शमौन पतरस तक पहुंचा। उसने उससे कहा, ए खुदावंद, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने जवाब में उससे कहा कि जो मैं करता हूँ तू अब नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा। पतरस ने उससे कहा कि तू मेरे पांव अब तक कभी ना धोने पाएगा। यीशु ने उसे जवाब दिया कि अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, ए खुदावंद, सिर्फ पाँव ही नहीं बल्कि हाथ और सर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसको पाँव के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं, बल्कि सरासर पाक है। और तुम पाक हो, लेकिन सब के सब नहीं, क्योंकि वो अपने पकड़वाने वाले को जानता था। इसलिए उसने कहा, तुम सब पाक नहीं हो। बस जब उनके पाँव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उनसे कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। बस जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पाँव धोए, तो तुम पर भी फ़र्ज़ है कि एक दूसरे के पाँव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया करो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नौकर अपनी मालिक से बड़ा नहीं होता और ना भेजा हुआ अपने बेचने वाले से। अगर तुम इन बातों को जानते हो तो मुबारक हो, बशर्ते कि उन पर अमल भी करो। खुदावंद के मुक़द्दस कलाम के पढ़े सुने जाने के वसीले से आप में से हर एक को बड़ी बरकत मिले। मेरे अजीज़ों, आज हम खुदा के मुक़द्दस कलाम में से इस खूबसूरत पैसेज पर, खूबसूरत हवाला पर बात करेंगे। ये बड़ा मशहूर बयान है। खुदावंद यीशु मसीह ने, खुदावंदों के खुदावंद ने, मुनज्जी ने अपने शागिर्दों के पाँव धोए हैं। और इस बात की दलील है कि यीशु मसीह एक अजीम सर्वेंट लीडर है, ऐसा लीडर है जो खिदमत करना चाहता है। और आज जब कलाम मुक़द्दस में से हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने जब अपने शागिर्दों के पाँव धोए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने ये काम किया और इससे किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को मुतासर कर रहा था। मैंने बड़ी देर पहले इस मौजू पर कलाम सुनाया, ओनली हम्बल पीपल लव, यानी कि सिर्फ हलीम लोग ही सही मानों में प्यार करते हैं। हलीम लोग प्यार करने वाले लोग होते हैं। हलीम लोगों से ही आपको सच्ची मोहब्बत मिलती है। जब आप अपने बारे में कम कंसर्न रखते हैं तो आप दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। जब आप अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो दूसरों के बारे में कम सोचते हैं। खुदावंद यीशु मसीह दूसरों के बारे में सोचता था। खुदावंद यीशु मसीह को दूसरों की फ़िक्र लाहक थी। खुदावंद यीशु मसीह दूसरों के बारे में फ़िक्रमंद होता था। और जब मसीह खुदावंद ने अपने शागिर्दों के पाँव धोए हैं, मसीह खुदावंद ने शागिर्दों को
آپ سمجھ لیں کہ زیادہ عزت دی ہے، تو اس کے اندر کیا بات تھی، کیا خوبی تھی۔ تو یہ بیان بڑا زبردست ہے، یہ خوبصورت بیان ہے کہ خداوند یسوع مسیح مصلوبیت کے قریب ہے۔ مسیح خداوند کو تھوڑی دیر بعد پکڑوایا جانا تھا، اور فسح کے رات خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ ہے، اور مسیح خداوند اپنے شاگردوں کے ساتھ فسح کھانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ اور جب مسیح خداوند شاگردوں کے ساتھ اس کمرے میں ہے تو ماحول بڑا، آپ سمجھ لیں کہ پرسکون ہے، سب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ فسح کی تیاری میں ہیں کہ فسح کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، یسوع مسیح کے ساتھ کھانا کھائیں۔ لیکن یہاں پر عجیب واقعات رونما ہو رہے ہیں، ماحول بڑا پرسکون ہے، یا بڑا اب سمجھ لیں کہ خاموشی سی طاری ہے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ جب سب بیٹھے ہیں تو اچانک خداوند یسوع مسیح اٹھا ہے، اس نے اپنی کمر میں رومال باندھا ہے، برتن میں پانی لیا ہے، اور اپنے شاگردوں کے پاؤں دھونے شروع کر دیے۔ مسیح خداوند اٹھا اور کمر میں اپنی رومال باندھا اور برتن میں پانی لے کر شاگردوں کے پاؤں دھونے شروع کر دیے۔ کیوں یسوع مسیح شاگردوں کے پاؤں دھو رہا ہے؟ اصول تھا کہ جب بھی بنی اسرائیل کے لوگ اپنے گھر میں داخل ہوتے تھے تو دروازے کے باہر والے دروازے پر ٹب ہوتا تھا، چونکہ یروشلم یا اسرائیل جو ہے بڑا ڈسٹ، یعنی کہ بڑی ڈسٹ، گرد و غبار ہوتی تھی، اور یہ آپ سمجھ لیں کہ روایت تھی، طریقہ تھا، یہ عام طور پر سبھی کو معلوم تھا کہ ہم نے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اپنے پاؤں کو دھونا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح جب اس کمرے میں موجود ہیں، شاگرد جو ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ شاگردوں نے پاؤں نہیں دھوئے ہیں۔ انہوں نے وہ جو روایت ہے کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے پاؤں دھونے ہیں، وہ یہ نہیں کر پائے، اور شاید کسی کو احساس بھی نہیں ہوا، کوئی اس کو محسوس بھی نہیں کرنا چاہ رہا کہ ہم نے یہ غلطی کی ہے یا یہ کمی رہ گئی ہے گھر میں داخل ہونے سے پہلے۔ لیکن سب بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اس بارے میں سوچ بچار نہیں کر رہا۔ لیکن یہاں پر میں ایک سوال چھوڑ رہا ہوں، کیوں انہوں نے پاؤں نہیں دھوئے ہیں؟ یہ میرا سوال آپ سے ہے۔ یہ وہ بیزی ہیں کسی اور کام میں، لیکن ضروری کام جو ہے اس کو وہ بھول گئے۔ ضروری جو چیز ہے وہ اس کے بارے میں فکر مند نہیں ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے اپنی کمر میں رومال باندھا ہے اور شاگردوں کے پاؤں دھونے شروع کیے ہیں برتن میں پانی لے کر۔ چاہیے یہ تھا کہ خداوند یسوع مسیح کے پاؤں دھوئے جاتے، چونکہ یسوع مسیح اس زمین پر آیا، اس نے خدمت کی، اور اب وہ اپنی خدمت، زمینی خدمت کو ختم کر کے آسمان پر واپس جا رہا تھا۔ ضروری تھا کہ کوئی دوسرا اس کے پاؤں دھوتا، لیکن یہاں پر صورتحال الٹ ہے۔ بجائے اس کے کہ یسوع کے پاؤں دھوئے جائیں، یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے پاؤں دھو رہا ہے۔ حالانکہ یسوع مسیح واپس جا رہا ہے، اب کہہ لیں کہ گلوریفیکیشن کی حالت میں، وہ جلال میں واپس جا رہا ہے۔ وہ اپنی خدمت کو ختم کر کے جہاں سے آیا تھا وہاں واپس جا رہا ہے، اور کسی کو خیال نہیں ہے، کسی نے نہیں سوچا کہ ہمیں یسوع کے پاؤں دھونے چاہیے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے پاؤں دھو رہا ہے۔ اور جب خداوند یسوع مسیح نے اپنی کمر پر رومال باندھا ہے اور برتن میں پانی لے کر اپنے شاگردوں کے پاؤں دھونے شروع کیے ہیں، تو مجھے لگ رہا ہے کہ شاگرد حیران تھے، شاید وہ سوچ بچار کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ لیکن جو ہی یسوع مسیح نے پاؤں دھونے شروع کیے ہیں، فوراً ان کے ذہن میں یہ آ گیا ہوگا کہ ہم نے گھر میں داخل ہونے سے پہلے پاؤں نہیں دھوئے ہیں، ہم نے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اپنے پاؤں صاف نہیں کیے ہیں۔ سبب کیا ہے کہ وہ یہ ضروری کام بھول گئے ہیں؟ سبب یہ ہے کہ وہ اس بحث میں لگے ہوئے تھے کہ ہم میں سے بڑا کون ہے۔ وہ ڈیبیٹ میں مصروف تھے کہ کون کہاں بیٹھے گا، کون کیسے بیٹھے گا، ترتیب کیا ہوگی، کیسے ہم فسح کھائیں گے۔ یعنی کہ اس بحث میں
کہ بڑا کون ہے، کون ہم میں زیادہ بہتر ہے، کون ہم میں بڑا ہے، وہ مصروف ہیں، اور اسی بحث میں وہ بھول گئے ہیں کہ انہوں نے پاؤں دھونے ہیں۔ اور جب خداوند یسوع مسیح شاگردوں کے پاؤں دھو رہا ہے، یسوع مسیح اپنے رومال پر جو اس نے کمر میں رومال باندھا ہوا ہے، اس سے وہ صاف کر رہا ہے، تو یہ ایک عظیم فعل تھا، عظیم کام تھا۔ خالق مخلوق کے پاؤں دھو رہا ہے، اور خداوندوں کا خداوند مخلوق، اور خاص طور پر اس مخلوق کے فشرمین کے، یعنی کہ ماہی گیروں کے، مچھلی پکڑنے والوں کے پاؤں دھو رہا ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز اور بہت بڑی خدمت تھی۔ تو ہوا یہ کہ جب خداوند یسوع مسیح پاؤں دھوتے دھوتے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھو رہا ہے، تو جب خداوند یسوع مسیح پطرس تک پہنچا، تو بائبل مقدس فرماتی ہے کہ پطرس کہتا ہے، خداوند یہ نہیں ہوگا، تو میرے پاؤں ہرگز دھونے نہیں پائے گا، اے خداوند تو میرے پاؤں نہیں دھوئے گا۔ تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ یسوع مسیح نے پطرس سے کہا کہ اگر میں تیرے پاؤں نہیں دھوتا تو تو میرے ساتھ شریک نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر خداوند ایسا کر کہ پاؤں ہی نہیں بلکہ مجھے سارے کا سارا نہا دے، مجھے مکمل طور پر نہلا دے۔ تو یسوع مسیح نے کہا جو نہا چکا ہے اسے پاؤں دھونے کے سوا اور کسی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پطرس کی یہ پرابلم ہے کہ وہ درمیانی رستہ اختیار نہیں کرتا ہے، وہ ایک ایکسٹریم سے دوسری ایکسٹریم تک جاتا ہے، وہ ایک حد سے دوسری حد تک جانا پسند کرتا ہے، وہ ایک جگہ پر نہیں، وہ درمیان میں نہیں رہنا چاہتا، وہ ایک حد سے نکلتا ہے اور دوسری حد تک پہنچتا ہے، کہتا ہے خداوند نہیں، پھر مجھے سارے کا سارا نہلا دے، میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے مکمل طور پر غسل دے دے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ پطرس جو نہا چکا ہے اسے پاؤں دھونے کے سوا اور کسی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ پطرس میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح کا وہ شاگرد ہے، میں نے پہلے بھی کافی دفعہ بتایا کہ یہ وہ شاگرد ہے جو بہت جذباتی ہے، یہ بڑا ہر کام میں پہل کرنے کا اس کو شوق ہے، اور یہ پہل کرتا ہے، اس کے مزاج کے اندر یہ تھا، اس کا مزاج ایسا تھا کہ یہ پہل کرنا پسند کرتا تھا، چاہے کوئی بھی کام ہو پہل کرنا یہ سمجھتا ہے کہ میرا فرض ہے۔ اور دیکھیں یہ یسوع مسیح کے لیے انکار میں، اقرار میں ہر طرح سے پہل وہ کرتا ہے، بھاگنے میں بھی، انکار میں بھی پہلے، اور پھر اگر آپ دیکھیں تو یسوع مسیح کے خدمت میں بھی جب روح القدس نازل ہوا ہے تو ڈیفینڈ کرنے میں بھی یہ سب سے آگے ہے، اور کھڑے ہو کر پطرس کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ تازہ مے کے نشے میں نہیں ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پطرس پہل کرنا پسند کرتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں خداوند ایسا کر کہ مجھے پورے کا پورا نہلا دے۔ یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ پطرس جو نہا چکا ہے اسے پاؤں دھونے کے سوا اور کسی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس سے مراد ہے؟ اس سے مراد یسوع مسیح نے جب کہا ہے کہ جو نہا چکا ہے اسے پاؤں دھونے کے سوا کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پہلے سے ہی نجات پا چکے ہو۔ You don't need salvation, you need cleansing. You are saved. تم پہلے سے ہی نجات یافتہ ہو، تم غیر نجات یافتہ نہیں ہو۔ یہاں پر ایک ضروری چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح پر جب آپ ایمان لاتے ہیں، آپ اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں، آپ اس کے صلیب پر جو اس نے کام پورا کیا ہے اس کو مان لیتے ہیں، تو آپ نجات پاتے ہیں، آپ راست باز ٹھہرتے ہیں، اور جب آپ راست باز ٹھہرتے ہیں تو پھر آپ سے اس نجات کو کوئی چھین نہیں سکتا ہے، کوئی آپ سے اس نجات کو چھین نہیں سکتا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح پر جب آپ ایمان لانے کے بعد نجات پا جاتے ہیں تو آپ کی نجات کا یہ بہت بڑا سوال ہے۔ بہت سے زیادہ لوگ کہتے ہیں کیا ایک مرتبہ ایک شخص نجات پا چکا ہے تو کیا کسی موقع پر زندگی میں اس کی نجات ختم ہو سکتی ہے، وہ نجات کھو سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں، کیونکہ ایماندار جب آپ نے ایک مرتبہ یسوع مسیح کی نجات
کو قبول کیا ہے, اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے, ایک دفعہ آپ بچ گئے ہیں اور پھر آپ ہمیشہ ہی بچے رہیں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایماندار جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے بچائے گئے ہیں؟ یس, کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے آپ کو جب نجات دی ہے تو پھر وہ اسے کبھی واپس نہیں لیتا ہے. جب آپ یا میں کمزور ہوتے ہیں, غلطیاں کرتے ہیں, یا کسی طرح سے خدا کی مرضی پوری کرنے میں ناکام ہوتے ہیں, تو یہاں پر اس سوال کا جواب ہے. یسوع مسیح نے کہا کہ جو نہا چکا ہے اسے پاؤں دھونے کے سوا کسی چیز کی حاجت نہیں ہے. آپ نجات تو پا چکے ہیں, لیکن آپ انسانی طور پر جب خدا کی مرضی پوری نہیں کرتے تو پھر آپ کو کلینزنگ یعنی کہ صفائی کی یا غسل کی ضرورت ہے, جس کا ہم ذکر افسیوں کے خط میں پڑھتے ہیں. پالوس رسول فرماتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جب ہمیں باپ کے پاس لے کر جائے گا تو ہمیں غسل دے گا اور پھر وہ باپ کے سامنے ہمیں پیش کرے گا, اور ہمارے بدن سے جتنے بھی داغ ہیں, جھریاں ہیں, دبے ہیں, جتنے بھی آپ کہہ لیں کہ ہماری زندگی کے اندر مسائل ہیں, ہر ایماندار غلطیاں کرتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص کون ہے جو کہتا ہے کہ میں مکمل طور پر ٹھیک ہوں, میری زندگی میں کوئی خرابی نہیں ہے. ہم سب کمزور ہیں, ہم سب ایک ایسی بلڈنگ ہیں جو انڈر کنسٹرکشن ہے, کبھی بھی ہم مکمل نہیں ہوتے ہیں. ساری زندگی آپ نے روڈز پر دیکھا ہوگا, سڑکوں پر جب سڑکیں بن رہی ہوتی ہیں وہاں پر یہ لکھا ہوتا ہے, انہوں نے لگایا ہوتا ہے بورڈ لکھ کر ورک ان پروگریس کے آگے کام ہو رہا ہے, یعنی کہ یہاں پر یہ جو روڈ ہے یہ تعمیر ہو رہا ہے. ہم سب کی جو زندگیاں ہیں یہ زیر تعمیر ہیں. کوئی پرفیکٹ چرچ نہیں ہے, کوئی پرفیکٹ پادری نہیں ہے, کوئی پرفیکٹ ایماندار نہیں ہے. ہم سب جو ہیں ہم سب زیر تعمیر ہیں. ہم وہ بلڈنگز ہیں جن پر کام ہو رہا ہے. نجات خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے کے باعث آپ کو مل چکی ہے, لیکن دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے, سینکٹیفیکیشن اس کو کہتے ہیں, اپنے آپ کو پاک ٹھہرانا, روز اپنی زندگی کو بہتر بنانا, روز یسوع مسیح کی مرضی کو پورا کرنا, اس کے حکموں کو ماننا, اس کے کلام پر عمل کرنا, اس کے کلام کی باتوں کو سمجھنا. تو نجات آپ کبھی نہیں کھوتے ہیں, لیکن جب آپ غلطیاں کرتے ہیں, کوتاہیاں کرتے ہیں, تو میں نے یہ میرے علم میں آیا ہے کہ یہ آپ کا اجر فرق ہو سکتا ہے. لیکن جب یسوع مسیح آپ کو راست باز ٹھہرا چکا ہے تو کوئی آپ کو پھر ناراض نہیں ٹھہرا سکتا, کوئی آپ سے اس نجات کو چھین نہیں سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں ایمانداروں کی کہ یسوع مسیح حفاظت کرے گا. اور اس کا بہت بڑا ثبوت یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جب پطرس سے کہا کہ پطرس یسوع مسیح کا انکار کرتا ہے, پھر اقرار بھی کرتا ہے, لیکن جب اقرار کیا تو مسیح خداوند نے پہلے سے اسے بتایا کہ کیا ہونے والا ہے. پطرس کو کہا کہ پطرس تو میرا انکار کرے گا, لیکن جب تو واپس آئے تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا. یسوع مسیح کو پتا تھا کہ پطرس واپس آئے گا, لیکن یہودا اسکریوتی کے بارے میں مسیح خداوند نے کہا کہ ابن آدم تو جیسا اس کے حق میں لکھا ہے پکڑوایا جاتا ہے, لیکن افسوس اس شخص پر جس کے باعث ابن آدم پکڑوایا جائے گا. کاش وہ شخص پیدا ہی نہ ہوتا, کاش وہ شخص پیدا نہ ہوتا. اور آپ کو پتا ہے کہ یہودا واپس نہیں آیا, پطرس واپس آیا ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے پطرس کو, دونوں نے غلطی کی ہے, پطرس نے بھی غلطی کی ہے, یہودا نے بھی غلطی کی ہے, دونوں نے گناہ کیا ہے. پطرس نے انکار بھی کیا ہے, جھوٹ بھی بولا. یہودا نے یسوع مسیح کو پکڑوایا ہے, لیکن وہ واپس نہیں آیا ہے. واپس آیا ہے تو پطرس. یسوع نے پہلے کہا تھا کہ تو انکار کرے گا, لیکن جب تو واپس مڑے تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا. یسوع نے کہا شمعون شمعون, دیکھ ابلیس نے, شیطان نے تمہیں مانگ لیا ہے کہ گیہوں کی طرح پھٹکے, لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی ہے کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے. خداوند یسوع مسیح ہماری نجات کی حفاظت کرتا ہے. تو اگین یہ مت سوچیں, کئی دفعہ لوگ غلط تعلیم دیتے ہیں کہ جی نئی نجات ختم ہو جاتی ہے. کہتے ہیں کہ ونس سیوڈ ول بی آلویز سیوڈ, ایک دفعہ آپ بچ گئے ہیں
تو ہمیشہ آپ بچے رہیں گے. ونس بورن ول نیور بی ان بورن. جو ایک دفعہ نئے سرے سے پیدا ہو چکا ہے دوبارہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. ایک دفعہ بچ گئے ساری زندگی بچیں گے آپ. ہاں کیا پھر ہم جب غلطیاں کرتے ہیں تو سزا ملے گی؟ کیا ہوگا؟ یہ خداوند پر چھوڑیں اس کو. لیکن خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی مرضی پوری کریں، ہم زمین پر اس کے نام کو جلال دیں. ہم اس کی تو یہاں پر پطرس سے یسوع مسیح نے کہا ہے کہ جو نہا چکا ہے اسے پاؤں دھونے کے سوا اور کسی چیز کی حاجت نہیں ہے. میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دے. پاؤں دھونا سب سے کم تر کام تھا، لیکن یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا خدمت کرنا یہ کم تر کام ہے؟ کیا خدمت کرنا یہ گھٹیا کام ہے؟ یاد رکھیں، خدمت آپ کو عظیم انسان بناتی ہے. خدمت سے لوگ عظیم بنتے ہیں. گورڈن براؤن برطانیہ کا پرائم منسٹر تھا، پادری کا بیٹا تھا. میں نے بڑی دیر پہلے اس کے پڑھا کہ اس کے کہتا ہے کہ میرے باپ نے مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ ہر انسان بڑا آدمی بن سکتا ہے چونکہ خدا نے اسے خدمت پر قادر بنایا ہے. اگر آپ بڑا بننا چاہتے ہیں تو خدمت کریں. یسوع مسیح نے شاگردوں کے پاؤں دھوئے ہیں. اور کیا یسوع مسیح چھوٹا ہو گیا ہے؟ نہیں. خدمت بڑا بننے کا راز ہے. اگر آپ بڑا بننا چاہتے ہیں تو خدمت کرنا سیکھیں. یہاں پر میں آپ کو ایک ضروری بات بتاؤں کہ گھر میں آپ جانتے ہیں کہ سب سے بڑا نوکر کون ہے؟ آپ کی ماں. آپ کی ماں سب سے بڑی نوکر ہے. کیوں؟ وہ آپ کو بچپن سے لے کر پالتی ہے، پوستی ہے. میں نے تجربہ کیا ہے کہ مائیں جو ہیں کتنی فکر کرتی ہیں بچوں کی. آپ شادی شدہ ہو جائیں پھر بھی ماؤں کو فکر ہوتی ہے آپ کی. مائیں آپ کا خیال رکھتی ہیں. لیکن کیا ماں جو گھر میں سب سے بڑا نوکر ہے، سب سے بڑی خادمہ ہے، کیا وہ چھوٹی ہوتی ہے گھر میں؟ نہیں. ماں سب سے بڑی ہے، سب سے زیادہ اس کی عزت ہے. خدمت کرنا گھٹیا کام نہیں ہے. میرا مینٹر کہتا ہے کہ آپ زندگی میں خدمت کرو، جسے ملو اس کی خدمت کرنے کی کوشش کرو، اس سے اچھا ملو. ہو سکتا ہے کہ کبھی زندگی میں دوبارہ آپ اس سے نہ مل سکو. یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دے اور یسوع مسیح نے نصیحت کیا کی؟ مسیح خداوند نے کہا کہ تم مجھے استاد کہتے ہو، خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں بھی. تم مجھے استاد کہتے ہو اور خوب کہتے ہو، میں ہوں بھی. لیکن اگر میں نے استاد ہو کر تمہارے ساتھ یہ کیا ہے تو لازم ہے کہ تم بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایسا ہی کرو. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا اور نہ بھیجا ہوا اپنے بھیجنے والے سے. اگر تم ان باتوں کو جانتے ہو تو مبارک ہو، بشرطے کہ ان پر عمل بھی کرو. مسیح خداوند نے کہا کہ جب میں نے استاد ہو کر تمہارے ساتھ کیا ہے تو ضرور ہے کہ تم بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایسا ہی کرو. مسیح خداوند چاہتا ہے کہ ہم بھی ایک دوسرے کی خدمت کریں. کئی دفعہ ہم خدمت کرنا نہیں چاہتے. ہماری سوچ ہے کہ شاید میں کم ہو جاؤں گا یا یہ میرے لیے میں بہت بڑی توپ چیز ہوں. نہیں، خدمت آپ کو بڑا بناتی ہے. اگر آپ بڑا بننا چاہتے ہیں خادم بنیں، دوسروں کی خدمت کرنا سیکھیں. مسیح خداوند نے شاگردوں کے پاؤں دھوئے اور خداوند یسوع مسیح کو خدا نے سر بلند کیا ہے. خدا نے اس سے وہ نام بخشا ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. آئیں کلام مقدس میں سے دیکھیں. فلپیوں کے نام پالوس رسول کا خط اس کے 2 باب کی 5ویں آیت سے شروع کر کے پڑھیں گے. یہاں پر لکھا ہے، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی. اسی واسطے غور کریں، اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. میں دوبارہ پڑھوں گا. اسی واسطے، کس واسطے؟ خدمت کرنے کے باعث. اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے
हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। यीशु मसीह खुदा, हर जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह वो खुदा के बराबर था। वो इब्तदा में खुदा के साथ था, वो अबदी था, वो खुदा के बराबर था, वो खुदा था। लेकिन उसने इसको कब्जे में रखने की चीज नहीं, अपने आप को खाली कर दिया है, अपने आप को खाली कर दिया है। आपने ये इस्तिलाह सुनी होगी कि भरिया मेला छड़ देना चाहिए। मैंने किसी शख्स से ये भी सुना कि भरिया होया मेला वो छड़ देने जेडे भरे होंदे ने, जो भरे हुए होते हैं। भरा हुआ मेला वो छोड़ते हैं जो भरे हुए होते हैं। यीशु मसीह ने अपने आप को खाली कर दिया, खादिम की सूरत इख्तियार की। उसने खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज़ ना समझा। और बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि खुदा ने उससे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, सब नामों से आला है। और उसे खुदा ने सर बुलंद किया, उसे वो नाम बख्शा जो सब, ताकि हर एक घुटना यीशु मसीह के सामने झुके, खा आसमानियों का हो, खा ज़मीनियों का, खा उनका जो ज़मीन के नीचे हैं। और खुदा बाप के जलाल के लिए हर जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। यीशु मसीह खुदावंद है। हर जुबान इकरार करेगी यीशु मसीह खुदावंद है। सर बुलंद किया है खुदा ने उसे। क्यों? क्योंकि वो खिदमत करता है। मैं अपना जो PhD का मेरा डिसर्टेशन है, रिसर्च है मेरी, वो सर्वेंट लीडरशिप है। मैं खुदावंद यीशु मसीह के इसी पाँव धोने के हिस्से को लेकर, यानी कि यूहन्ना 13वें बाब की पहली 17 आयत को फोकस कर रहा हूँ। इस पर मैं अपनी अपनी रिसर्च कर रहा हूँ। और खिदमत, खादिम जो हैं वो कायम रहेंगे। ये जो सर्वेंट लीडरशिप है वो कायम रहेगी। आज यीशु मसीह का नाम पूरी दुनिया में, मैंने पहले भी कहा, दुनिया में 3 इंसानों में एक जो है वो क्रिश्चियन है। यीशु मसीह के ये जो सर्वेंट लीडरशिप है, नौकर होने की लीडरशिप है, इसने दुनिया को मुतासर किया है। इसने दुनिया को जीता है बगैर किसी ताकत के। जो कि आप अगर आप फातेह हो सकते हैं तो वो खिदमत है। कोशिश करें, दूसरों की खिदमत करें। यीशु मसीह ने कहा, जब मैंने उस्ताद होकर तुम्हारे साथ ये किया है तो ज़रूर है कि तुम भी एक दूसरे के साथ ऐसा ही करो। आज मेरी दुआ है कि हम सब खिदमत के जज्बे से सरशार हों, एक दूसरे की खिदमत करें, अपने आप को बढ़ाना। गॉड ब्लेस।